Assalamualaikum, this is Moeed Pirzada in Washington, United States. आज 2 मार्च 2025 है, इतवार का दिन है। मैं तकरीबन 2 दिनों के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ और इस निस्बत से बहुत सी डेवलपमेंट्स इकट्ठी हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, दुनिया के हवाले से, अमेरिका के हवाले से। अब उन सब का तज़किरा करना भी मुमकिन नहीं है। मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इन डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं आप सबको जो मुसलमान हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मशरक़ वस्ती, बांग्लादेश, नॉर्थ अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, कनाडा में, आप सबको मैं माह रमज़ान की आमद पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वेरी वार्म वेलकम टू दी होली मंथ ऑफ रमज़ान। अब माह रमज़ान की जो एक शोहरत और पॉपुलैरिटी है दुनिया भर में, जिस तरह से मगरबी ज़राए इब्लाग इसे देखते हैं, वो तो यह है कि मुसलमान सुबह के वक्त से फजर से लेकर मगरिब तक जो है फास्टिंग करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, बहुत ही कष्ट काटते हैं। लेकिन माह रमज़ान जो है वो इबादत का भी महीना है। माह रमज़ान सोचने का, तफक्कर का, मेडिटेशन का भी महीना है। और जो ये फास्टिंग की भी प्रैक्टिस है, ये कोई मोनोथिस्टिक रिलीजन ऑफ इस्लाम से ही नहीं शुरू हुई। मशरक़ वस्ती में और दुनिया भर के मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर, जिसमें जुडाइज़म भी है, जिसमें क्रिश्चियनिटी भी है, जिसमें जो नॉन अब्राहमिक रिलीजन हिंदुइज़म भी है, बुद्धिज़्म भी है, सब में फास्टिंग का किसी न किसी तरह का एक तस्वर जो है वो हमेशा से रहा है। ख़ुद कुरान करीम को भी हम पढ़ते हैं तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि ये एक महज इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। और फास्टिंग का जहाँ कहीं कॉन्सेप्ट रहा है, उसका ताल्लुक सोल की स्ट्रेंथनिंग से और उसकी प्योरिफिकेशन से है कि और ये हकीकत है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, या जो लोग फास्टिंग करते हैं फॉर वेरियस साइंटिफिक रीजंस, उनको भी इस चीज़ का एहसास होता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके जहन के अंदर भी आपकी जो मेडिटेशन एबिलिटी है उसमें भी इजाफा होता है। तो माह रमज़ान जो है वो मेडिटेशन का, तफक्कर का और सोच का भी महीना है। तो उम्मीद की जा सकती है, हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, ये दुनिया भर के मुसलमान हैं, वो इस मुक़द्दस महीने को इस्तेमाल करेंगे ये सोचने के लिए, इस तफक्कर और इस फ़िक्र के लिए कि आज मुस्लिम दुनिया जो है वो बाकी सारी दुनिया से क्यों पीछे रह गई है। क्या वजह है कि जहाँ कहीं मुसलमान अक्सरियत में हैं और जहाँ उनकी हुकूमतें हैं, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स उनकी हैं, वहाँ कहीं जमहूरियत नहीं है, वहाँ कहीं जेन्युइन रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ कहीं इंसानी हकूक़ का तस्वर नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर ही हो चुके हैं, मेरा ख्याल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उन्होंने कहीं एक स्टेटमेंट दी कि डेमोक्रेसी के अंदर माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स होते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू का राइट होना चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया। सिर्फ ट्रेजिडी ये है कि पाकिस्तान, जिसमें राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने मेजॉरिटी के भी, माइनॉरिटी तो दूर की बात है, मगरबी ज़राए इब्लाग अक्सर ये कहते हैं कि मुसलमान ममालिक जो हैं उनमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स होने चाहिए, लेकिन मुस्लिम दुनिया की तो ये सूरत हाल है, पाकिस्तान की तरफ नज़र दौड़ाएं, कि यहाँ मेजॉरिटी के भी किसी किस्म के कोई राइट्स नहीं है। तो मेजॉरिटी के राइट्स होंगे तो माइनॉरिटीज़ को ये राइट्स देंगे। यहाँ तो चंद सौ लोग जो हैं वो ताकत और इक़्तिदार की मसंदों पे काबिज़ हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि क्या वजह है कि जो एक ग्लोबल गुड है, जो ह्यूमन गुड है, डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसका मतलब है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो मुस्लिम दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सोच का मुकाम जो है होना चाहिए। अब नॉर्थ अमेरिका में जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ की खूबसूरती ये है कि यहाँ माह रमज़ान को कोई ज़बरदस्ती उसको इम्पोज़ नहीं कर सकता, यहाँ नाफिज उसको नहीं कर सकता, मगर और यहाँ मुसलमान इकट्ठे भी सड़कों गलियों में महलों की शक्ल में नहीं रहते, जिस तरह से मशरक़ वस्ती में है या बहुत से यूरोप के ममालिक में गेटोज़ में भी मुसलमान रहते हैं। सो यहाँ मुस्लिम कम्यूनिटीज़ तो हैं, लेकिन वो बड़ी स्कैटर्ड हैं, और उसके बावजूद यहाँ पे माह रमज़ान का बहुत ज़्यादा एहतराम जो है वो पाया जाता है। और मैं बहुत पहले, मुझे 1990s में किसी अमेरिकन स्कॉलर को मैं टेलीविज़न में देख रहा था, और यहाँ पे जिसका ये कहना था कि अमेरिकन सॉइल इतनी फर्टाइल है इन टर्म्स ऑफ द आइडियाज़ कि मुस्लिम दुनिया का जो क्राइसिस है उसका भी जो सोच का हल है, मुस्लिम दुनिया की रिन्यूअल का, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निकलेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये हम लोगों के थ्रू निकलेगा, मुसलमानों के थ्रू निकलेगा, और हम अपनी सोच के धारे से मुस्लिम दुनिया का जो क्राइसिस है उसका हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसी हवाले से, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान और दुनिया की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, मैं आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता कोई तकरीबन 2 दिन से मेरे हाथ में एक नई बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त किताब आई है, जिसका उन्वान है, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं सकता, उसका मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिसका टाइटल है
ہسٹری آف دی مسلم ورلڈ فرام اوریجنس ٹو ڈان آف مڈرنٹی، یعنی پری اسلامک جو عربیہ ہے وہاں سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے، اور یہ 18ویں صدی میں جب مغرب جو ہے وہ مسلم دنیا کو اوورٹیک کر لیتا ہے، اسے قابض ہو جاتا ہے اور مسلم دنیا کو شکست ہو جاتی ہے ان ٹرمز آف دی آئیڈیاز، یہ وہاں تک یہ کتاب جو ہے آتی ہے۔ یہ پروفیسر مائیکل کک نے لکھی ہے، انہوں نے دنیا اسلام کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ میں نے ابھی تک اس کے کوئی تقریباً 10%، 11%، یعنی 100 صفحے میں نے اس کے پڑھے، 1000 صفحات کی کتاب ہے، اور یہ ایونٹ سے زیادہ اس کا فوکس جو ہے وہ آئیڈیاز کی ایولیوشن کے اوپر ہے۔ جو میں نے 100 پیجز پڑھے ہیں اس میں پروفیسر مائیکل کک نے بہت زیادہ تو صفحات استعمال، تقریباً 70 صفحے جو ہیں وہ تو صرف جو پری اسلامک عربیہ ہے اس کا پولیٹیکل سٹرکچر کیا تھا، اس کا اکنامک سٹرکچر کیا تھا، اس کا جغرافیہ کیا تھا، اس میں اسٹیٹ فارمیشن کبھی نہیں ہوئی، اس کا ٹرائبل سٹرکچر کیا تھا، کلین سٹرکچر کیا تھا، اس کے اوپر اپنا انہوں نے زور جو ہے نکالا ہے۔ اور وہاں سے مجھے مطلب پتہ تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہوگا، لیکن مطلب میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پری اسلامک عرب ٹرائبز ہیں اسلامک یا عربین پیننسولا کے، سعودی عرب کے پیننسولا کے، ان کے بارے میں پروفیسر کک کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتہائی جفاکش، بہادر، فیروشس تھے اپنی ملٹری کیپیبلٹیز میں، لیکن وہ یونائٹڈ نہیں تھے، ٹرائبس اینڈ کلینس کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اور ان کی جو یہ ملٹری کیپیبلٹی اور ان کی جو فیروسٹی تھی اور ان کا جو اور وہ یہ کہ اپنے وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے، یعنی پلیج وہ خون سے لکھتے تھے، اور اپنے پلیج میں اپنے حلیف اور اپنے حریف کے حوالے سے ان کا جو پلیج ہوتا تھا اس پہ وہ کاربند رہتے تھے، اور یہ ان کا ایک سینس آف آنر جو ہے ان کا تھا، اور ان کی جو یہ طاقت اور فیروسٹی ہے اس کو استعمال کرتی تھیں رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر ایک دوسرے کے خلاف، جہاں پر وہ سب سے جو فیروشس آپ کہہ لیں کہ بیٹل فارمیشن ہوتی تھی وہ ان عرب سولجرز کی ہوتی تھی جو عربین پیننسولا سے جن کا تعلق تھا۔ تو پھر جو مسلم سویلائزیشن میں جو اسلام کے آنے کے بعد فرق کیا پڑا بنیادی طور پر، جو بنیادی فرق ہے کہ اکارڈنگ ٹو پروفیسر مائیکل کک، اسلام نے انہیں متحد کیا اور انہیں ایک نئی سینس آف پروفٹ نے، میں پیس بی اپون ہم، انہیں ایک نئی سینس آف آئیڈینٹی دی، ایک نئی سینس آف آئیڈینٹی آف بلیورز، اور یہ جو اور ایک امہ کا تصور جو ہے وہ سامنے آیا پہلی دفعہ۔ اور پھر اسی کتاب میں اب تک جو میں نے 100 صفحے پڑھے ہیں اس میں ریاست مدینہ کی بھی بہت سی ڈسکشن ہے، مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی وہ ساری چیز، اور کیسے ریاست مدینہ عریبین پیننسولا کی پہلی فارمل اسٹیٹ تھی۔ اس سے پہلے صدیوں تک وہاں پر کوئی اسٹیٹ کا سٹرکچر نہیں تھا، وہاں کی تمام تر آبادی جو ہے وہ ٹرائبس اور اس کے سب کلینس کے اندر بٹی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کنٹراسٹ بھی یہاں پہ دیکھا، اور وہ کنٹراسٹ یہ ہے کہ جو جنہیں ہم عرف عام میں کفار مکہ کہتے ہیں، جو بیسکلی جنہیں یہ کتاب قریش کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ان کے پاس مسلمانوں کو سپریس کرنے کی، ٹوٹل ٹیرنی کرنے کی یا ان کو تباہ کر دینے کی ان کے پاس طاقت جو ہے وہ نہیں تھی، جو مجھے بڑی عجیب لگی کہ کیوں نہیں تھی ان کے پاس اس لیے نہیں تھی۔ اور اس کا کنٹراسٹ میرے ذہن میں آیا کہ جس طرح سے گزشتہ 3 برس میں پاکستان میں چند جرنیلوں نے اور شریف زرداری خاندان نے اپنی اپوزیشن اور اس کے آئیڈیاز کو سپریس کرنے کے لیے انہوں نے ہر ممکن ٹیرنی کی ہے اور جبر کیا ہے، یہ سو کالڈ کفار مکہ یا میکنز یا جو قریش ہیں ان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں تھی۔ ان کے پاس یہ ایبلٹی کیوں نہیں تھی؟ ناٹ دیٹ کہ وہ کوئی اچھے تھے اور یہ ان سے زیادہ برے ہیں، ان کے پاس یہ ایبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ ان کا جو ٹرائبل آرکیٹیکچر تھا اس کے اندر ایک حد سے آگے نہیں جایا جا سکتا تھا، ایک بیلنس آف پاور جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، بیلنس آف پاور ایگزسٹ کرتا تھا، بیکاز ہر ٹرائب کے اندر کلینس تھے، ایک کلین اپنے جو اس کے ممبرس تھے کلین کے، اگر وہ مسلمان ہیں ان کے اوپر وہ بہت ظلم کر سکتا تھا، لیکن کوئی کلین دوسرے کلین کے لوگوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، یہ ان کی ایک اسینشیل قسم کی لمیٹیشن تھی۔ اور حضور محمد میں پیس بی اپون ہم کے سلسلے میں تو ان کے چچا ابو طالب جو ہیں جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے بنو ہاشم کے اوپر یہ ایک کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ وہ پروفٹ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسی لیے جو ہجرت کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر ابو طالب کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو پاور ڈائنامکس ہیں مکہ کے وہ ڈسٹرب ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک چیز اور میں کہہ دوں کہ
ہمارے پاکستانی مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، دگردوں ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اسلام کے بارے میں کتنی ہی سنسیئرٹی کے ساتھ بات ہی کیوں نہ کرنا چاہیں، اس کو ڈسکشن تو ہمیں ساتھ ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے کسی جملے کے اندر سے کوئی چیز نکال کے ہی ہم پہ کوئی الزام لگا دیا جائے گا. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ سمن لائک عمران خان، جیسے امیجن سمن لائک عمران خان کی 2022 کی ایک تقریر کو کس طرح سے شریف خاندان کے جو منافق تھے یا کانسپریٹرز تھے انہوں نے استعمال کیا بلیسفمی کا ایک چارج بنانے کے لیے، اور جو اس کے بعد فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان پہ 2 نومبر 2022 میں قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس کا جواز بھی بلیسفمی بنایا گیا کیونکہ وہ شوٹر ایک ٹرینڈ شوٹر تھا اور آج تک اس کا نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا. اب میں تھوڑا سا پاکستان کی پالیٹکس کی طرف آ جاؤں، جہاں ابھی تک شریف خاندان کے جو منافق ہیں وہ یہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں کہ عمران خان نے 2 دن پہلے امریکن جریدے ٹائمز کے اندر ان کا جو آرٹیکل چھپا ہے یہ انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک سازش کی ہے، پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو میں وہ آرٹیکل پڑھا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت بیوٹیفلی ریٹن پیس ہے جو جس کسی نے بھی ایڈٹ کیا ہے. ظاہر آئیڈیاز عمران خان کے ہیں لیکن اس کی جو بھی لینگویج جس نے بنائی ہے اس نے کمال کر دیا ہے، اور جو انٹرنیشنل سینسبلٹی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اس کو تحریر کو شیپ کیا ہے جو بیسکلی انٹرنیشنل کانشیسنس کو اپیل کرتی ہے. اور اس کے اندر عمران خان جو ہیں وہ یہ بیسکلی ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے، گلوبل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اہم جگہ ہے کیونکہ دنیا انٹرڈیپینڈنٹ ہے. اور جس طرح سے پاکستان میں جمہوریت کا قتل کیا گیا ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ ذی شعور شخص جو گلوبل سیکیورٹی میں، گلوبل گورننس کے اندر انٹرسٹڈ ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اسے اس کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے. ایک اس میں سے نئی چیز میں نے دیکھی، نئی چیز تو نہیں، ہمیں پتہ ہے، اس کا ہم درجنوں دفعہ ذکر کر چکے ہیں اسلام آباد کے میسیکر کے حوالے سے. پی ٹی آئی اور سو کالڈ یہ جو حکومت ہے فارم 47 اس کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے. لیکن نئی چیز اس میں یہ ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ایک جملے میں عمران خان نے یہ تحریر کیا ہے کہ اسلام آباد کے میسیکر کے بعد بھی انہوں نے حکومت سے مذاکرات کے پروسیس کو انہوں نے ہورے دیا، باوجود اس کے کہ جس طرح سے شفاقانہ طور پہ عمل کیا گیا اس کے بعد شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو ان کو آفر کیا گیا وہ ان کو یہ آفر کیا گیا کہ آپ کو ہم ہاؤس اریسٹ کرتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک جنہوں نے کہا ہے ایمبیگوس پولیٹیکل سپیس دی جا سکتی ہے. یعنی اس پولیٹیکل سپیس کو کسی قانون قاعدے سے ڈیفائن نہیں کیا گیا بلکہ ایک مبہم قسم کی انڈیکیشن دی گئی، ناٹ کلیئر، کہ آپ کو ایک پولیٹیکل سپیس دے دی جائے گی، اور اسی وجہ سے میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. میں اس کے حوالے سے مزید ڈسکشن کروں گا اگلے ویلاگ میں، ابھی میں نے کہیں پہنچنا بھی ہے. دیکھیں اس وقت جس وقت میں بول رہا ہوں، اس وقت لندن میں یورپینز کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمٹ ہو رہا ہے یوکرین کے حوالے سے. یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا سمٹ ہے جس میں سمٹ میٹنگ ہے، جس کے بعد برسلز میں ایک اور سمٹ میٹنگ ہونی ہے یوکرین اور یورپین سیکیورٹی کے حوالے سے، جہاں پر ایک باقاعدہ بلو پرنٹ بنایا جائے گا یورپین سیکیورٹی کا اور پھر اس کو امریکہ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ 1 درجن سے زیادہ یورپین جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں، ٹاپ اسٹیٹس مین ہیں، وہ یہاں پر اکٹھے ہوئے، اور سنڈے کے دن، اتوار کے دن، انہوں نے یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی کو بہت ہی وارملی امبریس کیا. اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ تقریباً 30 کے قریب جو یورپین اسٹیٹس مین یا فارن منسٹرز ہیں ان کی بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس ایمرج ہوئیں ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ. جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اس کے کرٹیکل، اور انہوں نے زیلنسکی کو اور یوکرین کو اس میں انہوں نے سپورٹ کیا. یہ ایک امپورٹنٹ مومنٹ ہے. یو کے جو پرائم منسٹر ہیں سر کیئر سٹارمر، وہ ایک بڑے طاقتور لیڈر کی حیثیت سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں انہوں نے ایمرج کیا ہے. جب انہوں نے ولادیمیر زیلنسکی کو لندن میں ویلکم کیا، امبریس کیا، اس نے کہا یو آر ویری ویری وارملی ویلکمڈ ان یونائٹڈ کنگڈم. اور اس کے بعد تقریباً $3 بلین کا ایک لون ایگریمنٹ جو بنیادی طور پہ رشیا کے جو سیزڈ ایسٹس ہیں وہ اس کی بیسس پہ جو ہے وہ یوکرین کو وہ لون دیا گیا. اور یہ سیز ایسٹ جو ہے میرے خیال ہے لندن کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں موجود ہیں، اور وہ کیا گیا. تو وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے وہاں پہ ایمرج ہوئے ہیں. اور خوش قسمتی امریکہ کی یہاں پر یہ ہے کہ برطانیہ کے امریکہ کے ساتھ بہت ہی اسپیشل ہسٹورک ریلیشن شپ ہیں. امریکہ نکلا ہی برطانیہ کے وطن سے ہی نکلا ہے امریکہ. تو ادروائز اگر یہ وینیو لندن نہ ہوتا، یہ وینیو اگر جرمنی میں کہیں پہ ہوتا یا فرانس میں ہوتا، تو امریکہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ پریشانی ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ برٹن میں ہے، اور اس میں جو لوگ پریزنٹ ہیں اس میں جرمن اسٹیٹس لیڈرشپ ہے، اس میں فرینچ لیڈرشپ ہے، اس میں اٹالین لیڈرشپ ہے، اس میں ڈینش لیڈرشپ ہے، اس میں نارویجین لیڈرشپ ہے، اس میں ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے ڈنمارک اٹلی کی.
اور اس میں ترکی کے صدر ایردوغان بھی موجود ہیں، جو اگر آپ دیکھیں گزشتہ چند ہفتوں میں تو وہ ہر طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. چند دن پہلے انقرہ کے اندر رشینز اینڈ امریکنز کی میٹنگ بھی وہیں پہ کروائی گئی، اور اس وقت وہ یہ بھی پچ کر رہے ہیں کہ یوکرین کے حوالے سے جو اگلی سمٹ میٹنگ ہوگی، جس طرح سے مارچ 2022 میں ترکی میں ہوئی تھی، اس میٹنگ کو ترکی میں ہونا چاہیے. یہ جو پالیٹکس آف لیوریجنگ ہے، اس کے اوپر بھی میں ایک ویلاگ کروں گا، کیونکہ سعودی عرب اور ترکی دونوں ڈفرینٹ ڈائریکشن سے اپنے آپ کو لیوریج کر رہے ہیں، اور اس لیوریجنگ کے ہر ایکٹ کے ساتھ سعودی عرب اور ترکی کی امپورٹنس جو ہے وہ گلوبل سین میں بڑھتی چلی جاتی ہے. جہاں پاکستان کی آئسولیشن بڑھتی چلی جاتی ہے، وہاں ان کی انٹیگریشن اور ان کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب ایردوغان جو ہیں، انہوں نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر ایک اور بھی بہت بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے اچیو کی، جب انہوں نے جو کردش نیشنلسٹ ریبلز ہیں پی کے انہوں نے ان کے جو لیڈر عبداللہ آشلان ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا پی کے جس کو پی کے نے مان لیا ہے، اور وہ ایک سیز فائر اور جنگ بندی کی طرف وہ چلے گئے ہیں، جس کے ایکچوئل ڈائنامکس کا تعلق سیریا کے جو پاور ڈائنامکس بدلے ہیں، جہاں ترکی بہت اسٹرانگ پوزیشن میں آ گیا ہے بشار اسد کی حکومت گرنے کے بعد، اس کے ساتھ تعلق ہے. لگتا یہ ہے کہ جو کردز ہیں ان کی اسپیس جو ہے وہ عراق کے اندر اور سیریا میں ریسٹرکٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک سیز فائر کرنا چاہتے ہیں اور ترکی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیل میں اس کی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اب جو امپورٹنٹ چیز ہے لندن سمٹ کے حوالے سے، کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جس طرح سے مجھے شک تھا، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید اس کو اس طرح سے گریسپ نہیں کیا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی جو اوور آل پوزیشن ہے، خاص کر کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. جتنی امپورٹنٹ ویسٹرن کانشیسنیس کی گلوبل پبلیکیشنز ہیں، خواہ وہ امریکہ کی ہوں، یورپ کی ہوں، برطانیہ کی ہوں، سو مچ ہو کہ اکانومسٹ، جس نے ادروائز ڈونلڈ ٹرمپ کو اگینسٹ دا یورپین سپورٹ کیا تھا، بیکاز اکانومسٹ کا ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، اٹس مور پرو امریکن، مور انگلش سے زیادہ وہ پرو برٹش سے زیادہ پرو امریکن پبلیکیشن ہے. اس نے بھی بہت ہی شارپلی، پتہ نہیں ایک درجن سے زیادہ وہاں پہ آرٹیکل چھپے ہیں، جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آئسولیشنسٹ کے طور پہ دیکھا ہے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جو آرٹیکل ہے، اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بہت یعنی ڈونلڈ ٹرمپ بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جو ساری کی ساری ٹیم اپنے گرد سلیکٹ کی، اپنی جو کیبنٹ ہے اس میں کوئی بھی سیاسی طور پہ جہاندیدہ نہیں ہے. فارن سے ایلان مسک کو دیکھ لیں، جو ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں جے ڈی وینس کو، تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا سارا کیریئر اوشا نے ہی بنایا ہوگا، ان کی بیوی نے، بیکاز ان کی تو کھوپڑی بالکل کام نہیں کرتی وائس پریزیڈنٹ کی. یہ امریکہ کی تاریخ کا پہلا وائس پریزیڈنٹ ہے جس کے بارے میں امریکہ کے اخبار لکھ رہے ہیں کہ ہی ہیز بین یوزڈ ایز این اٹیک ڈاگ، اور ان کا جو رول تھا وائٹ ہاؤس کی میٹنگ میں وہ بہت ہی ان ایکسیپٹیبل، بڑا ہی گندہ قسم کا ان کا رول تھا. یہ وائس پریزیڈنٹ کا رول کبھی امریکہ میں رہا نہیں ہے. لیکن ایلون مسک، جنہوں نے 24 گھنٹے پہلے اپنے 14ویں بچے کا اعلان کیا ہے، اینڈ ٹیسٹوس ڈریون یہ مین ہے، ٹیسٹوسٹیرون ڈریون یہ کیریکٹر ہے، اس کو بھی وہ ٹیکنالوجی کی حد تک جینیس ہے، لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ بالکل نابلد ہے. تو یہ سارے کے سارے کیریکٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اس میں جو سین وائس آپ کو نظر آتی ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کی ہے، جو ایک جہاندیدہ پولیٹیشین ہیں، وہ ایک سٹیج پہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھے. اب تمام امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم کی نگاہیں سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو پہ ہیں، وہ کس طرح سے ایک سینٹی انسٹل کرتے ہیں اس پریزیڈنشل کیمپین میں. بیکاز جو کچھ ہوا زیلنسکی کے ساتھ، اس میں زیلنسکی ہیز ایمرج ایز اے ہیرو ان دا ویسٹرن ورلڈ اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ایمرج ایز اے ولن. تھامس فریڈمن، جو نیو یارک ٹائمز بلکہ امریکہ کے بہت ہی انفلوئنشل کالمنسٹ ہیں، ان کے کالم کا عنوان ہی یہی ہے کہ 250 برس کی امریکن تاریخ میں کبھی کسی پریزیڈنٹ نے یہ نہیں کیا، کبھی کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ یہ ہوا نہیں ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا، چھوٹا سا ان کا کالم ہے، آپ پڑھیں اس کو جا کے. تھامس فریڈمن کا یہی عنوان ہے اس کا، 250 ایئرز نو پریزیڈنٹ ہیز ڈن دس اور سین دس. اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ رشین ایجنٹ نہیں ہیں، لیکن کم از کم ٹیلی ویژن کی حد تک انہوں نے، جو میں نے دیکھا، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ روس کے ایک ایجنٹ ہیں. اور یہ جو بازگشت ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت ہی غیر مناسب اور نقصان دہ. اب روس نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا. روس کے جو صدر پریزیڈنٹ پوٹن ہے، ان کی باتیں کھلی ہوئی ہیں، ان کی پوری ٹیم بہت خوش ہے، اور ان کی ٹیم جو ہے ایک بار پھر ان کی جو مئی 9 کی وکٹری پریڈ ہے اس میں گلوبل لیڈرشپ کو بلانے کی بھی کوشش کر رہی ہے، اپارٹ فرام انجوائنگ واٹ ایور ہیپنڈ ان وائٹ ہاؤس. اور لیکن وہاں پہ رشیا کا جو پی آر چیلنج ہے کہ یوکرین کی جنگ کے بعد سے وہاں جاتا کوئی نہیں ہے. انہوں نے بلانے کو تو ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی بلایا ہوا ہے، چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بھی بلایا، اور بھی بہت زیادہ گلوبل لیڈرز انہوں نے بلائے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے صدر کو بھی بلایا. ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ می آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر.
اور ہندوستان کے بارے میں بھی ایمبیگوٹی ہے. رشین سورسز یہ کہتے ہیں تاس ایجنسی کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو آج کل صوفی اسلام کی سرپرستی کرنے میں بہت زیادہ مصروف ہیں، گزشتہ 48 گھنٹوں میں صوفی اسلام کے ساتھ وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو انکریج کر رہے ہیں. وہ رشین سورسز کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، انہوں نے کمٹ کیا ہے، لیکن ہندوستانی گورنمنٹ کی ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ ابھی بہت ارلی ہے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی کنسیڈریشن ابھی تک جو ہے اس پہ نہیں ہوئی. سو صرف جو قابل ذکر لیڈرشپ ہے دنیا میں، اس میں چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں، انہوں نے صرف یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ May 9 کی وکٹری پریڈ کے اوپر جائیں گے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.